कम ऑन निदा, तुम भी क्या दकियानूसी खवातीन की तरह से शुरू हो गई हो कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अरे यार, जो मज़ा मेहंदी की रात को बाहर दोस्तों के साथ घूमने में है, वो भला घर में बैठकर बड़ी उम्र की खवातीन की नसीहत आमोज बातें सुनने में थोड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम कल 2 बजे तक छत पर आ जाना और वहां से दीवार फलांग कर हम सब लड़कियां तुम्हें मेरी ही छत पर मिलेंगी। वहां से हम गाड़ी में बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, ताकि ये रात हमारे लिए यादगार रहे। फरी मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी जान थी। सारा बचपन हमारा एक साथ गुजरा था। मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उनमें से चंद की शादी भी हो चुकी थी और जिसकी भी शादी होती थी, हम मेहंदी की रात ऐसे ही उसे अपने साथ ले जाते थे। आइसक्रीम खाते और खूब सारी मस्ती करके वापस आ जाते, ताकि ये रात हमें याद रहे। लेकिन मेरी फैमिली ज़्यादा लिबरल सोच नहीं रखती थी, इसीलिए मेरी माँ ने तो शादी के 10 दिन पहले ही मुझ पर पाबंदियाँ लगा दी थीं कि खबरदार, तुमने बाहर जाने का नाम भी लिया तो ये सब शादी से पहले ठीक नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो मुझे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देती थी। रोज़ाना मेरी सहेलियाँ शाम को आ जाती थीं और हम ढोलक बजाते, गाने गाते, खूब शोर शराबा करते। वो मुझे हुज़ैफ़ा के नाम से खूब तंग करती थीं। मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली में हो रही थी। हुज़ैफ़ा मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। उसके घर वाले भी। शादी को भी 10 दिन बाकी थे, लेकिन मेरी सास आकर कह चुकी थी कि उनके यहाँ मेहंदी की रस्म नहीं की जाती। वो लोग इस रस्म को मायूब समझते हैं, क्योंकि ढोल में लड़के लड़कियों का बेहंगम डांस उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन चूंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़े सब बहन भाइयों ने कहा था कि हमने निदा की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। और मैं भी यही सोचती थी कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं क्यों भला अपनी शादी का मज़ा किरकिरा करूं। इसलिए मेहंदी पर सिर्फ हमारे घर के ही मेहमान होने थे, लड़के वालों की तरफ से किसी ने नहीं आना था। इसलिए मेरी वालिदा ने कहा कि मेहंदी की रस्म 8 दिन पहले ही कर ली जाए और 8 दिन बाद शादी। रात के 2 बज रहे थे और मैं फरी को समझा समझा के थक गई थी कि मेरी माँ ने तो कमरे से बाहर निकलने पर मेरी पाबंदी लगा रखी है, तुम मुझे कैसे बाहर लेकर जाओगी। वो कहने लगी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी मेहंदी के जोड़े में हम तुम्हें ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, तुम बेफिक्र रहो, बस तुम रात 2 बजे छत पर आ जाना। फिर यही हुआ। मेहंदी का हंगामा रात के 1 बजे तक जारी रहा। उसके बाद सभी थक हार कर अपने अपने कमरों में जाकर गहरी नींद सो चुके थे। जैसे ही रात के 2 बजे फरी की कॉल आ गई कि हम सब लड़कियां अपनी छत पर मौजूद हैं, बस तुम जल्दी से ऊपर आओ। मैंने उसी वक्त अपनी मेहंदी का पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। फूलों का जेवर तक मुझे उतारने की इजाज़त नहीं दी थी मेरी हमजोलियों ने। कहने लगी, सजी सजाई आना। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने कर रखा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा मचा हुआ था। सभी थक चुके थे, इसलिए सो रहे थे। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत की जानिब आई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते जैसे ही छत पर पहुंची, मेरी सारी अफलातून सहेलियां फरी की छत पर मौजूद थीं। मुझे देखकर दबी दबी हंसी हंसने लगी। मैंने घूर कर अपने होंठों पर उंगली रखी और शिश करके उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर मैं उसी लहंगे में दीवार फलांग कर फरी की छत पर चली गई। वहीं से हम धीरे से सीढ़ियों से उतरे। फरी की छत की सीढ़ियाँ बाहर सहन में मौजूद थीं, घर के अंदरूनी हिस्से में, और वहीं से मेन गेट करीब था। गाड़ी पहले ही फरी ने मेन दरवाजे के पास खड़ी कर ली थी। हम बिल्कुल खामोशी से मोहतात कदम उठाती हुई मेन गेट तक पहुंची। मेन गेट की चाबी फरी के पास मौजूद थी। हम लोग गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की ड्राइविंग फरी ने की थी। हम 4 सहेलियां थीं। मुझे फरी ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया था। रात के 2 बजे हमारी गलियों में तो सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाजार खुले हुए थे और कराची में तो वैसे भी देर तक बाजार खुले ही रहते हैं। हम लोग मेन मार्केट में पहुंचे तो ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। बस इक्का दिक्का दुकानें ही खुली हुई थीं, बाकी बाजार बंद हो चुका था। एक आइसक्रीम पार्लर पर जब हम दाखिल हुए तो वो कहने लगा कि टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए माजरत है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमने उसकी मिन्नत की कि प्लीज़ हमें आइसक्रीम खाने दो। फरी कहने लगी, हमारा नहीं तो दुल्हन का ही ख्याल कर लो, जो घर वालों से छुपकर आइसक्रीम खाने आई है। सब लड़कियां हंसने लगीं। वो पार्लर वाला भी मुस्कुराने लगा, कहने लगा, चलें आ जाएं। जब हम अंदर गए तो पूरा पार्लर खाली था, सिवाय एक टेबल के। वहाँ पर एक नौजवान बैठा ढेर सारी आइसक्रीम अपने सामने रखे खा रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा। उस लड़के की नज़र मुझ पर थी, क्योंकि मैंने मेहंदी का लहंगा पहन रखा था जो खासा फैंसी था। बाकी लड़कियों ने तो आम से लिबास पहने हुए थे। हम एक टेबल पर बैठ गए। वो लड़का मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। आइसक्रीम जैसे ही ख़त्म हुई, मैंने फरी से कहा कि चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। इससे पहले कि हम उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते, वो नौजवान लड़का उठा और मेन दरवाजे के पास चला गया और वहाँ जाकर खड़ा हो गया। हम अभी अपनी कुर्सियों से उठे भी नहीं थे कि जब उसने मेन गेट के पास खड़े होकर आइसक्रीम वाले को गुस्से से पुकारा। कहने लगा, बाहर निकलो और दुकान का शटर बंद करो। ये सुनकर तो हम सब लड़कियों की जान निकली थी। साथ ही उस लड़के ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली। ये देखकर हमारे रंग उड़े थे। ये सुनकर हम फौरन से आइसक्रीम पार्लर के मेन दरवाजे पर चली गई। हमें लगा वो शख्स दुकान लूटने आया है,
اس لیے ہمارا وہاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ ہم نے کہا ہمیں یہاں سے باہر جانا ہے۔ وہ نوجوان میری طرف بڑھا، کہنے لگا کیسے جانے دوں تمہیں، تمہارے حسن نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں، کیا کمال لگ رہی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے آئس کریم پارلر کے مالک سے کہا کہ تم باہر جا کر شٹر بند کرتے ہو یا میں تمہارا بھیجا اڑا دوں۔ اس نے اپنی بندوق اس آئس کریم پارلر کے مالک کے سر کی طرف تان کر کہا۔ وہ نوجوان ڈر گیا اور میری دوستیں بھی گھبرا گئیں۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میں رونے کو تھی۔ میں نے کچھ سنبھل کر کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میرا بھائی پولیس میں ہے، چھوڑ دو مجھے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا اچھا تو تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور دروازے سے ہٹ گیا۔ اس دکاندار سے کہنے لگا باہر جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر میری دوستوں سے کہنے لگا کہ سامنے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، اپنی اس خوبصورت سہیلی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے نا، شادی ہے نا اس کی، اسے میں یہ بتاتا ہوں کہ شادی والے دن سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے۔ یہ سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میری دوستیں بھی اس سے کہنے لگیں کہ خدا کے لیے ہمیں جانے دو، ہم تمہیں اپنے موبائل اور پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب دینے کو تیار ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، پیسے نہیں چاہیے، یہ لڑکی چاہیے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے برباد مت کرو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیوں، ہونے والا شوہر کیا ڈی ایس پی ہے؟ وہ ایک ایک قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا اب تو مجھے ضد ہو گئی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے کیسے پولیس تک پہنچ جاتی ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ جب دکان کا شٹر بند ہوا۔ میری دوستیں بار بار اس نوجوان سے کہنے لگیں کہ ہمیں جانے دو، تو اس نے بندوق ان کی طرف تان لی، کہنے لگا زیادہ بکواس کی تو تم لوگوں کو بھی گولی مار دوں گا، چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ وہ نوجوان اب میری جانب بڑھا تھا۔ میں نے کرسی اٹھائی اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے کرسی کو پکڑ کر ایک طرف پھینکا، کہنے لگا اگر تم نے کوئی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گا، تمہیں صبح سے پہلے نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات مان لی تو بہت جلد مجھ سے خلاصی مل جائے گی، تم واپس چلی جانا، شادی منانا۔ اس کے لہجے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں ہو۔ کہنے لگا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں تھی۔ میں کیسے کوئی گناہ کر سکتی تھی؟ میں نے کہا تم مجھ سے دور رہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، لیکن اس شخص نے بڑی بے دردی سے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میرا چیخنا، چلانا اور میری دوستوں کی سسکیاں بس یہی مجھے آئس کریم پارلر میں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم یہ سب کچھ شرافت سے ہونے دیتی تو میں تمہیں بخش دیتا، لیکن اب میں تمہاری برہنہ کمر پر ایک ایسی نشانی لگاؤں گا کہ تمہارا شوہر شادی کی رات اسے دیکھ کر تمہاری حقیقت سے آشنا ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ نکالا۔ میں اس وقت ویسے بھی بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ اس شخص نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں مزید مزاحمت کر سکتی۔ اس نے میری کمر پر نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ اس کے بعد وہ میری دوستوں سے کہنے لگا جاؤ لے جاؤ اسے۔ میری دوستیں مجھے گاڑی تک لے کر گئیں۔ مجھے یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں نے اپنی ماں کی بات نہ ٹالی ہوتی، اپنی دوستوں کی بات نہ مانتی، رات کے اس پہر اپنے مہندی کے جوڑے میں باہر نہ جاتی، بلکہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میری دوستیں بھی بری طرح سے رو رہی تھیں، مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، لیکن میں گم سم بیٹھی تھی۔ رات کے 4:30 بج چکے تھے۔ فری کی چھت سے میں اپنی چھت پر گئی اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، پھر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل سے اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں، لیکن قصور تو میرا بھی تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ صبح تک مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میری والدہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، انہیں لگا بخار کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ دن میرے بہت اذیت میں گزرے۔ فری نے کہا تھا کہ تم کسی سے کچھ مت کہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ بات بھلا شوہر سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور پھر میری عزت داغدار کرنے کے بعد اس شخص نے نہ جانے میری کمر پر کیا لکھا تھا کہ شوہر پہلی ہی رات میری حقیقت جان جائے گا۔ میری شادی ہونے والی تھی، میری رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی۔ امی مجھ سے وجہ پوچھتی تو میں یہ کہتی کہ آپ لوگوں سے جدا ہونے کا غم ہے، لیکن یہ غم تو کچھ اور ہی تھا۔ جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو پہلی رات سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی ان سے؟ اگر میں انہیں سچ بتاؤں گی تو وہ پھر مجھے ہی برا بھلا کہیں گے
کہ تم ہماری اجازت کے بغیر رات کو کیوں گئی؟ حالانکہ میری دوستوں کا یہ پروگرام تھا کہ مہندی کے بعد وہ شادی تک روزانہ آئیں گی، ہلہ گلا کریں گی، لیکن میرے گھر میں تو سناٹا سا ہو چکا تھا۔ یہ میرے اندر کا سناٹا تھا، یہ مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر چکا تھا۔ میرے دل سے صرف اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں، خدا کرے وہ مر جائے، یا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو کہ وہ تڑپتا رہے، اذیت برداشت کرتا رہے، روئے، موت مانگے، لیکن اسے موت نہ ملے۔ میں جتنی بد دعائیں اسے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مجھ پر ایک خوف طاری تھا۔ شادی کے دن بھی دلہن بنی میں خوف کے زیر اثر تھی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، میری تعریفیں کر رہے تھے، لیکن میں بالکل گم سم تھی۔ حالانکہ میں نے حذیفہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، بس ایک بار اس کی تصویر دیکھی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ میں دن گنتی تھی اپنی شادی کے، لیکن آج میں چاہتی تھی کہ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے، یا پھر وہ واقعہ کوئی خواب بن جائے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت بھی میں مرے مرے قدموں سے اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی میں میری دونوں نندیں میرے برابر میں بیٹھی تھیں اور میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں، لیکن میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ میں اپنے سسرال پہنچی تو مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس وقت میرا دل یوں تھا کہ جیسے خوف کے مارے ختم ہو جائے گا۔ میرا جی چاہا کہ کہیں سے کوئی مجھے زہر لا دے، میں کھا کر مر جاؤں۔ کیا جواب دوں گی میں اپنے شوہر کو کہ میں پاک دامن کیوں نہیں تھی؟ اس لیے سوچا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے اپنے معاشرے کے رویے یاد آنے لگے۔ ایسی لڑکیوں کے بارے میں کوئی بھی سچ نہیں مانا جاتا، بلکہ اسی کو بدنام کر کے، دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ میرا شوہر بھلا کیوں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے جو پہلے سے ہی داغدار ہو؟ اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا قصور بس یہ تھا کہ مجھے رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ حذیفہ اندر داخل ہوا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، کافی سنجیدہ سا نوجوان لگ رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اپنے اندر یہ ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے سچ بتا دوں، پھر چاہے مجھے وہ جو مرضی سزا دے، میں اس سزا کو قبول کر لوں گی، لیکن میں اس کے ساتھ بے ایمانی کا رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ اور میرے کان میں بار بار اپنی دوست کی بات گونج رہی تھی۔ وہ ساری کہہ رہی تھی کہ شوہر کو کبھی بھی اپنے ایسے کسی حادثے کے بارے میں مت بتانا، وہ کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اسے ایک حادثہ سمجھ کر فراموش نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے اور تمہاری زندگی سے یہ کانٹا نکل جائے، لیکن اگر تم نے یہ سب کو سچ بتا دیا تو ممکن ہی نہیں کہ تمہاری زندگی میں آسودگی آ سکے۔ میں چپ تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا فری کی بات مان لوں یا وہ کروں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ جھوٹ مت بولو، سچ بتا دو، لیکن میری زبان تھی کہ بولنے سے قاصر تھی۔ میرے دماغ میں سارے لفظ گڈ مڈ ہو چکے تھے، لگ رہا تھا میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں بچے۔ کیا کہتی، کیسے کہتی، کہاں سے شروع کرتی؟ میں اپنی سوچوں کے تانے بانے ہی بن رہی تھی جب میرے سرد ہاتھ پر حذیفہ کے گرم ہاتھ کی حدت نے مجھے چونکایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اپنے لبوں پہ لگا لیا، کہنے لگا، تمہاری تصویر جب دیکھی تھی تو تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، پھر تمہاری عادات کے بارے میں جب میری بہنوں نے مجھے بتایا تو میں غائبانہ طور پر تمہاری محبت میں گرفتار ہونے لگا۔ کچھ رشتے کا تقاضا بھی ایسا تھا اور کچھ تم میری آئیڈیل بھی تھیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے وہ رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ یہ انگوٹھی تم کبھی مت اتارنا۔ اور میرا دل مٹھی میں جیسے دبوچا جا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہر عورت کی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ اس کی محبت میں کمی نہ آئے، لیکن اگر میں اسے سچ بتا دیتی تو یہ یقیناً اس کا رویہ یکسر مختلف ہوتا۔ وہ مجھ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے زیورات کو اتارنا شروع کیا، لیکن ایسے موقع پر بھی میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ بند کی اور مدھم سی روشنی روشن کی، مجھے لگا بس اب میرا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ مجھے اعتماد دینے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا، نکاح کا رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں باہمی محبت رکھی ہے۔ ان باتوں سے اس نے ابتدا کی تھی۔ میں نے کہا، لائٹ بجھا دیں۔ کہنے لگا، نہیں، اتنی لائٹ رہنے دو، مجھے بالکل اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اپنے حصار میں لے کے میری کمر کو چھوا، اس کا ہاتھ اسی جگہ لگا جہاں میرے زخم لگایا گیا تھا۔ اس غلیظ نے بلیڈ کے ساتھ بڑا گہرا زخم کیا تھا اور تھا بھی کمر پر۔ ان دنوں میں اس زخم نے مجھے چین نہیں لینے دیا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ
حذیفہ کا ہاتھ سیدھا اسی زخم پر پڑا تھا۔ میں سسکاری لے کر رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا میرے چوٹ لگ گئی تھی، میری دوستیں مہندی کے فنکشن میں مہندی کی پلیٹوں میں مہندی پر موم بتیاں لگا رہی تھیں، وہ میرے پیچھے کھڑی تھیں تو اچانک سے موم بتی سے میرا لہنگا تھوڑا جل گیا تھا، اس لیے میری کمر پر آگ کا اثر ہو گیا تھا، وہ تھوڑی سی جل گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ حذیفہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ کی روشنی تیز کر دی، کہنے لگا پھر تو تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، ایسا کرو تم کوئی سادہ سا لباس پہن لو، اتارو اس بھاری بھرکم لباس کو جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور گھبرا گئی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا لاؤ دکھاؤ کہاں ہے زخم۔ یہ سن کر تو میں بدحواسی کا شکار ہوئی۔ میں کیسے اسے دکھا سکتی تھی، کیونکہ اس نوجوان نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر دیکھے گا تو جان جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنا لباس بدل کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے الماری سے ایک سادہ سا لباس نکالا، روشنی میں چلی گئی۔ وہاں سے بھی میں شیشے میں اپنی کمر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ حذیفہ کے ذہن سے نکل چکا ہوگا۔ میں دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ کہنے لگا لاؤ میں تمہیں دوا لگا دوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک ٹیوب نکالی، کہنے لگا اس سے جلے ہوئے زخم پر فوراً آرام آ جاتا ہے۔ میں نے ٹیوب اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ میں نے کہا نہیں میں خود لگا لوں گی۔ کہنے لگا میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ جہاں زخم ہے وہاں تمہارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے، کیونکہ اس پر میرا راز افشاں ہو جاتا۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ وقت جیسے بس گزر جائے، لیکن میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں مانا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اپنی قسمت کے حوالے کر دیا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ اب اگر میری قسمت میں میرے گھر کا ٹوٹ جانا ہی لکھا تھا تو میں کیا کہہ سکتی تھی۔ جیسے اس نے میری قمیض کو اوپر کیا، وہ کچھ دیر میرے زخم کو دیکھتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ پھر فوراً سے اس نے میری قمیض نیچے کر دی اور واش روم چلا گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا اور میرا دل تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شاید وہ میرا راز جان چکا تھا۔ مجھے واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید واش روم سے باہر جاتے ہی وہ مجھے دھکے مار کر کمرے سے نکالے گا، سب مہمانوں میں شور مچا دے گا، مجھے گھر سے نکال دیں گے یہ لوگ، میرے گھر والوں کو بلا کر ذلیل کریں گے، مجھ سے میری بدکاری کی وجہ پوچھیں گے۔ میرا جی چاہا کہ کاش مجھ پر موت واقع ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا ایک دراز کھولا، جائے نماز نکالا، نماز پر نوافل کی نیت باندھ لی۔ میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا، خوف سے تھر تھرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ نوافل کے بعد سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سن کر میرا تو دماغ چکرانے لگا۔ وہ کس بات کا شکر ادا کر رہا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن وہ تو، یا شاید اس نے کسی اور بات کا شکر کیا ہوگا۔ شاید اس نوجوان نے میری کمر پر صرف زخم ڈالا ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ بدکاری ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے جائے نماز طے کیا، میرے پاس آ گیا، میری کمر پر دوائی لگائی، کہنے لگا آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کر پھر سے پریشان تھی۔ اس نے اس رات مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ باتیں میرے لیے عجیب تھیں، کیونکہ جس طرح سے وہ پہلے میری تعریفیں کر رہا تھا، اپنی بےتابیوں کا ذکر کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ رات کو اپنا حق وصول نہیں کرے گا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی الجھتی جا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد کہنے لگا میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اوپر لے آیا۔ ایک کمرہ تھا جو بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہوں زید۔ اندر سے آواز آئی تو آ جاؤ نا یار۔ جیسے ہی حذیفہ نے دروازہ کھولا، مجھے لگا کہ زمین پھٹی ہے اور میں اس کے اندر سما چکی ہوں۔ مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی، کیونکہ سامنے وہی نوجوان ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جتنا میں اسے دیکھ کر حیران تھی، اتنا ہی وہ نوجوان مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میرا دل تو یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں فوراً سے پلٹ گئی۔ میں باہر جانے لگی جب حذیفہ نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ملو گی نہیں اس سے۔ یہ سن کر تو مجھ پر گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی آزمائش تھی میرے لیے؟ میرا گھر تو شاید اب واقعی برباد ہو جاتا۔ حذیفہ مجھے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ زید مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ملاتا بھی کیسے؟ اس کے چہرے پر بدحواسی سے پسینہ بہنے لگا۔ حذیفہ مجھے اس کے پاس لے گیا، اس کے مقابل رکھے صوفے پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر زید سے پوچھنے لگا کیا یہی وہ لڑکی ہے؟ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی، تو کیا وہ یہ سب جانتا تھا؟ زید نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔
جھکی نظروں سے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا ظلم کیا تھا، لیکن دیکھو مجھے اس کی کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ کہنے لگا اس رات میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی، اور میں اگر ایسے ہی اپنے گھر چلا جاتا تو میرے والد کو علم ہو جاتا، اس لیے میں نے آئس کریم پارلر پر جا کر ڈھیر ساری آئس کریم منگوائی اور کھانے لگا، لیکن جب میں نے تمہیں وہاں تمہاری دوستوں کے ساتھ آتے دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں شوقیہ طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر موبائل چوری کرتا تھا، اس لیے پستول میری جیب میں ہوتی تھی، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن میرے گھر والے اس بات سے نا واقف تھے سوائے حذیفہ کے، کیونکہ میں اس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے روکتا رہتا تھا کہ یہ مت کیا کرو، میں کہتا تھا کہ چھوڑ دوں گا، بس شوق ہے، کچھ سال اپنا شوق پورا کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ایک تو شراب کا نشہ اور اس پر شیطان، پھر تمہاری دھمکی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، اور تمہارے ساتھ جو ظلم کیا وہ کرنے کے بعد جیسے ہی میں بائک پر گھر جانے لگا تو سامنے سے آتی تیز گاڑی کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میں نے حذیفہ سے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کچھ دن بعد اس کی شادی تھی، اس کے شوہر نے سچ جان لیا تو اس کو برباد کر دے گا، بس ایک بار میری خاطر اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ پھر کہنے لگا کہ حذیفہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے ایک انسپیکٹر دوست سے بات کی، جتنے بھی ریپ کیسز رجسٹر ہوئے تھے وہ لڑکیاں ہاسپٹل میں تھیں، حذیفہ نے ان سب کی کمر پر یہ نشانی دیکھنی چاہی تھی تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ سکے اور میں تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ میں اب سمجھی تھی کہ رات کو حذیفہ نے شکر کس بات پر ادا کیا تھا۔ حذیفہ کہنے لگا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ندا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ایک حادثہ تھا، اور کرنے والا میرا یہ بے غیرت بھائی تھا، لیکن یہ میرا بھائی ہے، اس لیے نہ اسے جان سے مار سکتا ہوں، ویسے بھی یہ آدھا مر چکا ہے، ساری زندگی اس کی اپاہج بن کے گزرے گی، اس لیے میری تم سے التجا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا معاف؟ کیسے معاف کر دوں؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اس نے میری روح کو گھائل کیا ہے، مجھے پتا ہوتا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتی، تم بے شک مجھے چھوڑ دو لیکن اس شخص کے لیے مجھ سے معافی مت مانگو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، تیزی سے نیچے کا زینہ طے کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ اگر یہ حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا حذیفہ مجھے قبول کرتا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اگر زید حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا وہ مجھے قبول کرتا؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان